बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज फ़खर। आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम इस्लाम का सफ़र में। आज हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र तिजारत के बारे में। ये सफ़र ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में एक अहम मोड़ था बल्कि इस्लामी तारीख़ में भी एक ख़ास मुकाम रखता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानत, अमानत और कारोबारी महारत ने इन्हें एक मुमताज़ शख्सियत के तौर पर मुतारिफ़ करवाया। तो आइए हम इस सफ़र के मुख्तलिफ़ पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद फरहान गौहर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप मुझे बताइएगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र तिजारत किस मुकाम पर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल खातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। अहबाब मुकर्रम आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से कुरान मजीद बुरहान रशीद में वाज़ेह पैगाम मौजूद है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मजमूआ तफ़ासीर में मुफ़स्सिरीन कराम ये फरमाते हैं कि आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल, हुजूर के अक़वाल, हुजूर के इजहार ख़याल का हर अमल लोगों के लिए उसवा हसना है। उसी उसवा हसना में से एक उसवा तिजारत के मुताल्लिक़ है, जिसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हुजूर का जो पहला सफ़र तिजारत था वो शाम की मशहूर मंडी बसरा की जानिब था, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खुदैजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का माल, उनका सामान लेकर वहाँ रवाना हुए और कसीर नफ़ा लेकर वापस लौटे। आप मुझे बताइएगा कि इस सफ़र में आपके साथ कौन कौन थे? इस सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत से अफराद मौजूद थे। उनमें से जिनका नाम कुतुबे सीर व तारीख़ में हमें मिलता है वो हज़रत खुदैजतुल कुबरा के ग़ुलाम मैसरा थे, जिनको हज़रत खुदैजतुल कुबरा ने हुजूर के साथ रवाना किया था और ये नसीहत की थी, ये तंबीह की थी कि आपने हुजूर की खिदमत करनी है, हुजूर की किसी राय से मुखालफत नहीं करनी। और उन्होंने वहाँ से लेकर शाम तक और वापसी तक हुजूर की किसी बात की मुखालफत न की। जाते हुए रास्ते में, वापसी आते हुए हुजूर के मोजज़ात देखे, लोगों की बशारत सुनी कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी आखिरुज़्ज़मा हैं जिनका हमारी आसमानी किताबों में जिक्र होता है। ये तमाम आप देखते गए। सही। अच्छा, इधर एक बात शामिल कीजिएगा कि सफ़र तिजारत के दौरान आपने कौन से अहम तजुर्बात हासिल किए और इस सफ़र में आपकी दियानत और अमानत का क्या मुज़ाहिरा हुआ? इस सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से तजुर्बात हासिल किए। आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब एक शख्स ने कहा कि लात और मनात और उज़्ज़ा की कसम खाएं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप इनकी कसम खाने का कहते हैं? मैं तो जब इनको देखता हूँ तो अपना चेहरा इनसे मोड़ लेता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दियानत, अमानत, सादिक और अमीनी लोगों में फैलाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन उबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि बेसत से कबल जब मैं आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेन देन किया तो एक मरतबा मैंने हुजूर को फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपका कुछ देना है, मेरे पास मौजूद नहीं है। आका अगर इजाज़त हो तो मैं घर से लेकर आता हूँ। अब्दुल्ला इब्न उबई फरमाती हैं, जब मैं घर गया तो वहाँ जाकर मैं भूल गया कि मैंने हुजूर से वादा किया था। अब मुझे 3 दिन के बाद याद आती है कि मैंने वादा किया था। इफ़ाए अहद के लिए जब मैं वहाँ लौटा तो मैंने सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ होंगे। जैसे आज हम आपस में सोचते हैं कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ जगह होगा, फ़लाँ जगह होगा।
تو وہ فرماتے ہیں میں اس ہر جگہ گیا جہاں میرا گمان تھا کہ حضور مجھے ملیں گے، لیکن حضور نہ ملے۔ وہ پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں اس وعدہ گاہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور وہیں پہ کھڑے۔ حضور نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، حضور نے مجھے جھڑکا بھی نہیں، بس اتنا فرمایا یا فتح، اے میرے بھائی، لقد شققت، تم نے مجھے اذیت دی، تم نے مجھے زحمت دی، میں 3 دن سے اس جگہ پہ کھڑا ہو کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو حضور کے اس سفر سے یہ ہمیں ایمانت دیانت کا سبق یہ ملتا ہے کہ اپنا سامان بیچنے کے لیے ہمیں قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے، اور اگر ہم کسی سے وعدہ کریں تو وعدے کو پورا بھی کریں۔ اسی طرح آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں ایک میلہ لگا کرتا تھا، اس میلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ میرے اونٹ ہیں، یہ آپ نے فروخت کرنے ہیں۔ جب وہ شخص اونٹ فروخت کرنے والے کو حضور نے بتایا کہ ان میں سے ایک اونٹ ہے جو اپاہج ہے، جس کی ٹانگ سلامت نہیں ہے، اس کی قیمت تم نے آدھی وصول کرنی ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضور نے اس سے پوچھا کہ وہ اونٹ کہاں گئے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ تو میں نے فروخت کر دیے۔ پوچھا وہ جو اونٹ اپاہج تھا، جس کی اندر نقص تھا، اس کا کیا کیا؟ کہا وہ بھی پوری قیمت پہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے کر ان جن کو فروخت کیے تھے ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ 1 دن کی مسافت کے بعد جب وہ ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ اونٹ کیوں خریدے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے مالک نے ہمیں کہا تھا کہ محمد بن عبداللہ کے اونٹ خرید کر لانا، اس کے علاوہ کسی سے نہ خریدنا۔ 3 دن کی تگ و دو کے بعد ہمیں جب آپ کے اونٹ ملے تو ہم خرید کر لے آئے ہیں۔ ابھی تک ان کو اس اونٹ کے نقص کا نہیں پتا تھا۔ حضور نے فرمایا میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ یہ جو اونٹ ہے، اس اونٹ کو حضور نے پہچانا اور فرمایا اس اونٹ میں نقص ہے، لہٰذا یا تو تم یہ اونٹ واپس کر کے اپنی قیمت لے لو یا اس کی آدھی قیمت ہمیں دو۔ تو ہمیں اس پہلو کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس قدر پہلو ہمارے سامنے نمایاں ہیں۔ قرآن کا حکم نمایاں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ۔ تو تاجر برادری کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اسوہ مصطفیٰ کو اپنائیں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی تجارت کا کیا مقصد تھا اور حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہا کا اس سفر میں کیا کردار تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا مقصد یہ تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا وہ اس قدر مالدار نہیں تھا، کیونکہ حضور در یتیم پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد حضور کی والدہ جب حضور 6 سال کے ہوئے تو وہ بھی انتقال فرما گئی، پھر دادا نے پرورش کی، دادا کے بعد پھر چچا حضرت ابو طالب نے پرورش کی۔ تو جب ابو طالب کی پرورش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال گزر چکے تھے، تو جب چاچا نے دیکھا کہ اب ہمارے معاشی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں تو آپس میں مشاورت ہوئی گھر میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تجارت کریں۔ اتنے میں حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اس سفر میں کردار یہ ہے کہ جب آپ نے محمد رسول اللہ کی صادق اور امینی، سچائی، دیانتداری کو دیکھا، سنا تو آپ نے پیغام بھیجا۔ تو جب وہ پیغام حضرت ابو طالب تک پہنچا تو فرمایا مکہ کی اتنی بڑی امیر مالدار عورت، صاحب فہم عورت نے آپ کو یہ کہا کہ آپ میرا مال لے کر جائیں، آپ کو پیشکش کی تو حضور اسے قبول فرمائے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور وہاں سے مال لے کر چلے۔ اس میں حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا بھی بڑا کردار ہے، حضور کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی بڑا کردار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو صادق اور امینی کے القابات مشہور ہو چکے تھے ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے گا کہ اس سفر کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ اس سفر کے نتیجے میں آقا امام الانبیاء حضور سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں کی زندگی میں بے شمار تبدیلیاں آئیں۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبدیلی تھی وہ یہ تھی کہ جب حضور سفر سے واپسی آئے تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ یہ کون سا لشکر آ رہا ہے جس پر بادل سایہ کر رہے ہیں، وہ جس راستے سے گزر رہا ہے اس راستے کے درخت
کی ٹہنیاں اس کی طرف جھک رہی ہیں، یہ کون ہے؟ جب وہ قریب پہنچے تو دیکھا یہ محمد مصطفیٰ تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں حضور کی محبت مزید بڑھ چکی۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہر کام سے ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی یہ سوچنا شروع کیا، اور اپنی ایسی سہیلیاں جو ان کی زیادہ قربت میں تھی ان سے مشاورت کی، پھر اپنے چچا عمر بن اسعد کو بتایا، پھر انہوں نے حضور کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ مشاورت کی۔ پھر دونوں کی مشاورت کے بعد حضرت ابو طالب نے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کی، حضور کی رضامندی سے آپ کا نکاح طے ہوا۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تجارتی کے قافلے کی سپہ سالاری کرنے کے عوض اجرت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے 2 اونٹ دیے۔ ان اونٹوں کی برکت سے، ان اونٹوں کے مال سے، ان اونٹوں کی اجرت سے حضور کی زندگی میں معاشی لحاظ سے تبدیلیاں آئی۔ پھر جب آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو حضرت ابو طالب کے خطبے کے مطابق اس میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حق مہر ادا کیا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چچا عمر بن اسد کی روایت کے مطابق، ان کے خطبے کے مطابق جو نکاح کا حق مہر تھا وہ 400 دینار تھا۔ علماء کرام اس میں تطبیق یہ کرتے ہیں کہ ان 20 اونٹوں کی قیمت جو تھی وہ 400 دینار بنتی تھی، یا علماء کرام اس میں دوسری تطبیق فرماتے ہیں جو محدثین کرام ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود 20 اونٹ حق مہر ادا کیا، اور حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے 400 دینار حق مہر ادا کیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قسم کے مال کی تجارت کی؟ اس سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مال تھا، جو متاع تجارت تھا، اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بہت ہی سبق آموز ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سی حرام اشیاء کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، بہت سی ایسی اشیاء کی خرید و فروخت کی جاتی ہے جس کے حوالے سے ہمارا قرآن منع کرتا ہے، ہمارے صاحب قرآن کا فرمان منع کرتا ہے۔ تو تاجروں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حضور نے تجارت کی ہے لیکن حرام اشیاء کی تجارت نہیں کی۔ حضور نے تجارت کی ہے لیکن شراب کی تجارت نہیں کی۔ حضور نے تجارت کی ہے لیکن حرام چیزوں کے گوشت کی تجارت نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو چیزیں ذکر ہیں کہ جو مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر گئے تھے، اس میں خوشبوئیں، جواہرات اور چمڑے کی چیزیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بصرہ کی منڈی میں فروخت کی تھی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں ہمارے تاجر کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے تاجر بھی پاک اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو گدے کا گوشت فروخت ہونا تو یہ بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں مرغی فروش کو، وہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ مرغی کو ذبح کرنے سے قبل اس کے اوپر تکبیر پڑھتا ہے؟ ہاں، ہمیں چاہیے کہ ہم حسن ظن رکھیں، لیکن مجھے بتائیں اس بندے سے حسن ظن کیا رکھیں جس سے پوچھا جائے کہ آپ نے کبھی سال میں عید کی نماز بھی پڑھی؟ تو وہ یہ کہے کہ عید کی نماز تو علماء بہت صبح صبح کروا دیتے ہیں۔ جس نے کبھی جمعے کی نماز نہ پڑھی ہو، جس نے 5 وقت کی فرض نمازیں نہ پڑھی ہوں، کیا اس بندے کے اوپر آپ حسن ظن رکھیں گے کہ یہ مرغی کو ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھے گا؟ اس حلال تجارت کے حوالے سے ہماری حکومت کو، ہمارے ارباب اقتدار کو بہت سی سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ جب سے خرید و فروخت ہے، پہلے اگر ایسا تھا کہ ایک چھوٹی سی ٹافی تھی تو وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی قریبی باہر جائے تو وہاں سے لے کر آتا تھا، لیکن اب وہ چیز نایاب نہیں رہی، اب وہ چیز ناپید نہیں رہی۔ پہلے جو چیزیں آپ کے لیے UK سے، دیگر مغربی ممالک سے آیا کرتی تھی، اب وہ آپ کو یہاں آپ کے گھر کے باہر کی دکان پر میسر ہے۔ تو وہ کس کیمیکل سے بنی؟ آیا وہ کیمیکل حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ بہت طویل ایک ریسرچ کا پہلو ہے، ہنوز تشنگی تحقیق پہلو ہے، اس پر بہت ہی تحقیق کی ضرورت ہے۔ وہ میکڈونلڈ جس کے برگر امریکہ میں ملتے ہیں، اب وہ پاکستان کے ہر شہر میں آپ کو میسر ہیں۔ اس میں کیا چیز ڈالی جاتی ہے، کون سے کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی ریسیپیز کیا ہیں، یہ جب آپ ان کو دیکھیں، ان کے اوپر ریسرچ کریں، ہماری حلال اتھارٹی
اس میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں حرام کیا حلال کیا، وہ ہر ایک کو حلال اتھارٹی دی جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے حضور کی سیرت میں بہت ہی نمایاں پہلو موجود ہے کہ اگر آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے تو حلال مال کی خرید و فروخت کریں، اگر آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے تو حلال چیز بیچیں، حرام نہ بیچیں، کوئی نقص ہو تو وہ بھی گاہک کو بتائیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آج کے دور میں کوئی تاجر تجارت کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر، تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ آج کے دور میں، اس پرفتن دور میں کہ جب فتنے ہر گھر میں موجود ہیں، اس دور میں اگر کوئی تاجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ پر عمل پیرا ہوتا ہے جو حضور کی سیرت سے نمایاں ہے، تو اس تاجر کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے اللہ کے قرآن پر عمل کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی وہ عملی تفسیر بن گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تاجر نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں اس کی بہت سی بشارات موجود ہیں۔ حضور نے بڑی خوشخبریاں فرمائی۔ حضور نے فرمایا جو تاجر اچھے طریقے سے تجارت کرے، حقوق اللہ، حقوق العباد کو مد نظر رکھے، یعنی کہ جو پابندیاں اللہ نے لگائی اور جو اس بندے کا حق تلفی نہ ہو، اس طریقے سے جو تاجر تجارت کرے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے روز اسے صدیقین اور شہداء میں اٹھائے گا۔ اب دیکھیں، صدیقین جو اللہ کے سچے لوگ ہیں، وہ تاجر ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے مال کما رہا ہے، اپنی شکم پروری کے لیے دولت کما رہا ہے، لیکن جب وہ اسوہ رسول پر عمل پیرا ہو تو وہ تاجر صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کی تجارت عبادت بن جائے گی، اس کی تجارت بندگی بن جائے گی، اس کی تجارت اتباع مصطفیٰ بن جائے گی۔ اور اگر وہ تاجر حضور کے اسوہ پر عمل پیرا ہوگا تو وہ تاجر شہداء میں اٹھایا جائے گا۔ غور کریں، سوچیں کہ شہداء کون ہیں؟ شہداء تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ شہید زندہ ہے، اسے مردہ نہ کہو۔ اس قدر بلندی والے، اس قدر عظمت والے لوگوں کے ساتھ اگر آپ اٹھنا چاہتے ہیں تو بہترین حل اسوہ مصطفیٰ ہے کہ آپ تاجر ہیں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے مال و زر کما رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ اسوہ مصطفیٰ کو ملحوظ خاطر رکھیں، اسوہ مصطفیٰ کو پس پشت نہ ڈالیں۔ جس دن آپ نے اسوہ مصطفیٰ کو پس پشت ڈال دیا تو پھر آپ جہنم کے آخری گھڑے میں ہوں گے۔ آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے اس سفر تجارت کے حوالے سے؟ سفر تجارت کے حوالے سے آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہمیں حضور کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و افعال، وضاح و قطع، شکل و شباہت، رفتار و گفتار، انداز گفتگو، طرز زندگی، طریق معاشرت، عقل و شرب، نشست و برخاست، گفت و شنید، الغرض کہ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ہمارے لیے راہبری کا سامان ہے۔ ہم اگر دیگر انبیاء کی سیرت پہ نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی انبیاء نے تو شادی نہیں کی۔ اب ان کی امت اگر شادی کرتی ہے تو شادی کس طرح اسے آگے چلانا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ سبق کہاں سے حاصل کرے گی؟ کئی ایسے گزرے کہ جنہوں نے تجارت نہیں کی، ان کی امت تجارت کرتی ہے تو تجارت کے متعلق سبق کہاں سے حاصل کرے گی؟ جب اللہ نے نبوت کے سب سے آخری ستارے، سب سے آخری چاند آقا امام الانبیاء کو بھیجا تو اللہ نے حضور کو ہر شے کا حکم فرمایا۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ اگر کوئی باپ ہے تو اس کے لیے حضور کی سیرت میں نمونہ ہے، اگر کوئی ماں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سیرت میں اس کے لیے نمونہ ہے، اگر کسی باپ نے بیٹی سے رشتہ رکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں ان کے لیے نمونہ ہے، اگر کسی نے بکریاں چرانی ہے، چرواہا ہے تو اس کے لیے حضور کی سیرت میں نمونہ ہے، اگر کوئی تجارت کر رہا ہے تو حضور کے لیے اس کی سیرت میں نمونہ ہے، اگر کوئی حاکم ہے تو حضور کے لیے حضور کی سیرت میں اس کے لیے بھی نمونہ ہے، اگر کوئی شخص زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہے تو اس کے لیے
آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نمونہ موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہیں جنہوں نے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ افسوس در افسوس بات یہ ہے کہ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو حضور کی زندگی ہے، حضور کی حیات طیبہ ہے، اس کو فتنہ پرور لوگوں نے 63 برس میں محدود کر دیا ہے۔ سیرت مصطفیٰ ایسی نہیں ہے کہ جو 63 برس میں محدود ہے۔ سیرت مصطفیٰ وہ ہے کہ جو اس کائنات کے بننے سے قبل بھی تھی۔ آقا امام الانبیاء کا نور تو اس وقت بھی موجود تھا جب آدم علیہ نبی علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ حضور کی اپنی حدیث ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھے۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا حضرت جابر نے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ جب نبی کا نور ہر شے سے پہلے تھا تو حضور کی سیرت تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم نے عوام کو سیرت مصطفیٰ سے ہی غافل رکھا، ہم نے اپنی چاہنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو سیرت مصطفیٰ سے ہی اس قدر دور رکھا کہ آج لوگوں کو سیرت مصطفیٰ کا پتہ ہی نہیں۔ ہم نے اسلام کی وہ تعلیمات محراب و منبر سے اس قدر عوام تک نہیں پہنچائی۔ ہماری عوام یہ سوچتی ہے کہ اسلام کی ابتدا، ایمان کی ابتدا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے شروع ہوتی ہے۔ نہیں، یہ ارکان ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ کوئی بھی چھت جو ہے وہ ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے، لیکن ستون کس پر ہوتے ہیں؟ ستون بنیاد پہ ہوتے ہیں، وہ بنیاد صبر ہے۔ ہم صبر کا درس بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان صبر سے استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، والصلاۃ اور نماز سے۔ بالصبر، یہ جو با ہے یہ ہمیشگی کے لیے ہے، والصلاۃ وہاں با نہیں ہے، یہاں با اس وجہ سے ہے کہ نماز اپنے وقت پر فرض ہوتی ہے۔ اگر کسی شہر، کسی ملک میں نماز کا وقت نہیں ہوا، جیسے کہ ممالک ہیں عشاء کی نماز کا وقت نہیں ہوتا، تو وہاں کے باشندوں پر عشاء کی نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بالصبر وہ ہر وقت فرض ہے۔ جیسے توحید، جب آپ اسلام لاتے ہیں توحید اس وقت سے لے کر قبر میں جانے تک آپ نے توحید پر عمل پیرا رہنا ہے، اسی طرح صبر ہے۔ اور ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیہ مقدسہ میں نماز کا ذکر بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی معیت کا اعلان صبر والوں کے ساتھ کیا، کیونکہ جو میدان کربلا تھا وہاں لشکر یزید بھی نماز پڑھ رہا تھا، لشکر حسین بھی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اللہ کی مدد، نصرت لشکر یزید کے ساتھ نہیں، لشکر امام حسین کے ساتھ تھی۔ یہ جو صبر کا پہلو ہے، اس کو اگر تاجر اپنا لے، اس صبر کے پہلو کو اگر ہر فرد اپنا لے، تو پھر ہمارے معاشرے میں یہ جس قدر ناسور بیماریاں، جس قدر نفرتیں، عداوتیں، جو کچھ موجود ہے، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم صبر کریں۔ آج آپ زمانے میں دیکھیں، آپ کو یہ تو نظر آتا ہے کہ فلاں شخص نمازی ہے، فلاں شخص حاجی ہے، فلاں شخص روزے دار ہے، لیکن کبھی ہمیں فلاں شخص صابر نظر نہیں آیا۔ صبر کربلا کے بعد ختم ہو چکا تھا، صبر کا درس کربلا کے بعد نہیں دیا گیا۔ ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہمارے اسکول، ہماری یونیورسٹیز، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہر چیز سکھاتی ہے، لیکن کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ، کوئی ایسا مدرسہ، کوئی ایسا تعلیمی ادارہ تو ہو جس میں صبر بھی سکھایا جائے۔ آپ 7 سال کے بچے کو نماز سکھاتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی 3-4 سال کے بچے کو صبر سکھایا؟ کبھی ماں کی آغوش سے اس نے صبر سیکھا؟ تو اگر ہم صبر اپنا لیں، دین کی ابتدا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی جگہ صبر سے رکھیں، تو پھر ہمارے معاشرے میں یہ جس قدر برائیاں ہیں یہ سب ختم ہو سکتی ہیں۔ تاجر برادری صاف اور شفاف ہو سکتی ہے، ہماری تجارت صاف اور شفاف ہو سکتی ہے، اور ہم تجارت میں بہت آگے جا سکتے ہیں۔ ہمارا
ایک سوسائٹی ہے جس نے جاپان میں جا کر تربیت کرنے کا سوچا اور سوچا کہ جاپان کے لوگوں کو مسلمان کیا جائے. تو جب آپس میں سکالر حضرات کی مشاورت ہوئی تو مشاورت میں یہ طے پایا کہ وہاں کیا بتائیں گے. کیا اسلام چوری سے منع کرتا ہے؟ یہ جا کر بتائیں گے کہ تم اسلام لے آؤ؟ ظاہری بات ہے، جب ہم کسی کو مسلمان کرنا چاہیں گے اسلام کی خوبیاں بتائیں گے. تو ایک شخص نے کہا کہ ہم جا کر بتائیں گے کہ اسلام نے چوری سے منع کیا. تو دوسرے نے کہا کہ سوچو اگر وہ کہہ دے ہمارے ملک میں تو کافی عرصے سے چوری ہی نہیں ہوئی، اور آپ اپنے پاکستان کی حالت دیکھیں اس میں کتنی چوریاں ہو رہی ہیں. گویا کہ ہم اسلام پر عمل پیرا ہیں. اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں اسلام ہیں، یہ عبادات ہیں. لیکن ایمان ہمارے دل سے خواہشات کا بت نہیں ختم ہوا، ہمارے دل سے نفرت کا بت ختم نہیں ہوا، ہمارے دل سے عداوت کا بت ختم نہیں ہوا. ایمان دل کی صفائی، پاکیزگی کا نام ہے، باطنی کیفیت کا نام ہے. پہلے ہم ایمان کو اپنائیں، پھر ہم اسلام کو اپنائیں، پھر جا کر ہم عروج کی طرف جا سکتے ہیں. یہ جو ہم زوال میں گرے ہیں، ہماری معیشت زوال کی دلدل میں پھنس چکی ہے، اگر ہم حضور کے اس صبر کو اپنا لیں تو ہماری معیشت پھر سے اٹھ سکتی ہے. کیونکہ جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. اللہ کی فرمانی کیا ہے؟ اسوہ رسول کو نہ اپنانا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. جب رب کہہ رہا ہے اسوہ رسول کو اپناؤ، اسوہ رسول صبر ہے، ہم نے صبر کے دامن کو چھوڑا تو ہماری معیشت تو تنگ ہوگی. ہمیں لوگوں کے در در کے آگے ہاتھ تو پھیلانے پڑیں گے. اگر بیکاری بننے سے نجات چاہنی ہے، عروج کی طرف جانا ہے تو صبر کو اپنانا ہوگا. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام اسلام کا سفر دیکھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر تجارت کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری اور محنت کے ساتھ کی جانے والی تجارت ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا موضوع پسند آیا ہوگا. اللہ ہم سب کو اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.